बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर अटक जेल से सामने आई है, इसकी तफसीलात आज की इस नशिस्त में अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे, जहां पर एक इंतहाई अहम शख्सियत ने दौरा किया है। और फिर 9 मई के हवाले से JIT ने कुछ सवालात किए इमरान खान से, और ये पाकिस्तान के मीडिया में किस तरह रिपोर्ट हुए और क्या दो टोक जवाब दिया गया इमरान खान साहब के हवाले से। 9 मई में कौन से अफराद मुलव्विस थे, इसकी तफसील भी सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राय साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत और क्या फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये भी बताएंगे अपने सुनने वालों को। लेकिन राय साहब, सबसे पहले 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की 3 अदालतों ने राय साहब फैसले दिए हैं। एक फैसला वो था जब पूछा गया कि जिन लोगों पर हमला हुआ, जिन इमलाक पर हमला हुआ, वो कहाँ पर हैं और किसी की कोई शिकायत मौजूद है। तो अदालत के सामने जो सबूत थे वो पेश नहीं किए गए, CCTV नहीं दिखाई गई, और फिर हमने ये देखा कि एक जमानत जो है वो दे दी जाती है। फिर एक अदालत ने ये भी कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान पहले अपनी गिरफ्तारी करवाएं और फिर जाकर लोगों को कहें कि तुम एहतजाज करो, इससे ज़्यादा मुज़ाहिका खेज कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। फिर हमने ये भी देखा कि इसी तरह एक अदालत का फैसला ये भी आया कि क्या आपने कोई चीज़ बरामद की, बताया गया कि जनाब पत्थर मिले हैं, और इस पर कह के अदालत के अंदर थे। और फिर फैसला जो है वो सुना दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। और फिर हमने देखा कि इसी बुनियाद पर अब केसेस को आगे चलाने की कोशिश की जाएगी। राय साहब, ये केसेस ज़्यादा देर चलते मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे हमने देखे हैं। JIT जो मिलने गई इमरान खान को, जो उनसे सवालात किए गए कि 9 मई में बहुत सारे लोगों ने PTI के झंडे उठा रखे थे, बैनर्स उठा रखे थे, और फिर इनको जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राय साहब, कुछ सवालात ये हैं कि 9 मई में जो अफराद मुलव्विस थे, सवाल पूछा गया खान साहब से, तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि मुझे मालूम नहीं है कि किसने ये सब कुछ किया, मुझे तो गिरफ्तार किया हुआ था, और मैं किसी को फ़ोन पर किस तरह कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी कर सकता हूँ। JIT के अरकान ने यह भी कहा खान साहब को कि आपके वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, और इसके अलावा दीगर सबूत भी मौजूद हैं, जिस पर खान साहब ये कहते हैं कि किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर कंटोनमेंट के इलाके में गए। जलाओ घराव में मेरी पार्टी के कारकुन नहीं, कोई और मुलव्विस था। टीम ने चेयरमैन PTI से कहा कि वकील को अदालत में बुलाइएगा, हम तफ्तीश करने आए हैं। JIT ने चेयरमैन PTI से जुमे को 30 मिनट तक अटक जेल में मुलाकात की थी। और फिर राय साहब, इससे पहले FIA भी मुलाकात जो है वो कर चुकी है, और से टारगेट है कि इमरान खान को किस तरह रोका जा सके। राय साहब, साइफर का ड्रॉप सीन तो हो गया है। खान साहब को किसी की मर्जी के मुताबिक जो मर्जी आप फैसला दे दें, उसमें बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं। आपको लगता है कि 9 मई का भी एक जो ड्रॉप सीन है वो हो गया? क्योंकि खबरें ये आ रही थी आपके शहर से, लाहौर से, और इसके अलावा दीगर पंजाब के शहरों से, कि आज हमने ये देखा कि एक कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आप जो PTI के रंग वाले गुब्बारे हैं उसे आप हवा में छोड़ें और इजहार यकजहती करें। तो मालूम ये पड़ा कि गुब्बारे वाले जहां जहां खड़े थे उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जो है वो किया गया है, और अब बात जो है राज साहब गुब्बारों पर आ गई है। गुब्बारों पर बात आ गई है तो सुलह कर लेनी चाहिए। इमरान खान साहब से माफ़ी मांग के को माफ़ी तलाफ़ी कर लें। इस हवाले से एक लतीफ़ा भी है जो हमारे व्यूअर्स को पता होगा, सुना होगा उन्होंने कई मरतबा। अच्छा, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के मुतल्लिक जो बड़ी ख़बर है वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो JIT गई, इमरान खान साहब से तहकीकात की 9 मई के वाक़यात के हवाले से, और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आया कि 9 मई के वाक़यात में जो जलाओ घेराव है हुआ, इसके अंदर PTI के कारकुन या PTI के रहनुमा मुलव्विस नहीं थे। अच्छा, अब इल्ज़ाम यह है कि PTI के रहनुमा इसके मास्टरमाइंड थे। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि PTI इसके अंदर मुलव्विस नहीं थी। तो इसका फ़ैसला कैसे हो सकता है कि कौन सच कह रहा है? इमरान खान साहब तो वैसे गिरफ़्तार थे
اور گرفتاری کے دوران جب وہ نیب کی تحویل میں تھے تو کیا عمران خان صاحب کو یہ ایکسیس تھی کہ عمران خان صاحب گرفتاری کے بعد اپنے جو رہنما ہیں یا جو کارکن ہیں انہیں یہ کہیں کہ آپ نے کینٹ کے علاقوں میں گھسنا ہے اور وہاں جا کر آپ نے جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے، نمبر 1۔ لیکن چلیں اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی زمینی حقیقت ہے، لیکن اس کو بھی ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ریاست ٹھیک کہہ رہی ہے؟ یعنی اس وقت جو عمران خان صاحب پر الزام ہے کیا وہ درست ہے؟ اس کا فیصلہ صرف اور صرف ایک آزادانہ انکوائری کمیشن بنا کر کیا جا سکتا ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا ہے یہ یک طرفہ ہوا ہے، یعنی یک طرفہ انہوں نے انکوائری کی ہے، یک طرفہ انکوائری کے بعد یک طرفہ فیصلہ جاری کر دیا، لیکن وہ فیصلہ سپیریئر کورٹ میں ہائی کورٹس تک پہنچتے پہنچتے وہ پورے فیصلے جو ہیں وہ رد ہو گئے۔ مثال کے طور پر شہریار آفریدی پر یہ الزام لگایا گیا تھا، لیکن وہاں پر شہریار آفریدی کے کیس میں بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اسی طرح یہ جو 2 نظیریں آپ نے اپنے انٹرو میں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انکوائری کمیشن بیٹھے گا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل یہ انکوائری کمیشن ہو، تو ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ آگ لگانے والے، جلاؤ گھیراؤ کرنے والے یہ کوئی اور لوگ تھے، اور ہم یہ شواہد پیش کریں گے۔ تو انکوائری کمیشن میں عمران خان صاحب کو یہ شواہد پیش کرنے دیے جائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی نہیں کر رہے، وہ صرف ہوا میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم دکھائیں گے۔ اب یہ کب دکھائیں گے رائے صاحب؟ تو وہ ہائی کورٹ میں دکھا دیتے، کوئی الزام لگاتے ہائی ہیں، کورٹ میں دکھا دیتے نا۔ نہیں وہ ہائی کورٹ آپ کو دکھانے ہائی کورٹ کے علاوہ بھی دکھانے پڑیں گے۔ جب آپ کسی پہ کوئی جب چارج شہریار کرتے ہیں تو آپ آفریدی اس کی کو ایویڈنس سے ایکسیس دیتے ہیں۔ جب شہریار آفریدی کے حق میں فیصلہ عدالت سنا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ موضحکہ خیز الزامات ہیں، تو اس وقت دکھا دیتے کہ یہ ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اور یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ان کو یہ ہدایات مل رہی تھیں، یہ ایویڈنس موجود ہے۔ تو ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہوتا تو پاکستان کا جو پورا عدالتی نظام جو اس وقت ریاست کے ہاتھوں سبمسو ہے، جو پاکستان کا پورا عدالتی نظام جو کہ اس وقت لکھے لکھائے فیصلے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف لکھے لکھائے فیصلے دے رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود ایسی عدالتیں بھی عمران خان صاحب پر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس کو انڈورس نہیں کر پائیں، یعنی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ اس کے اندر تحریک انصاف انوالو تھی۔ ان حالات میں بھی جب عدالتوں کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے اور عدالتوں کے جج جو ہیں وہ لکھے لکھائے فیصلے آگے پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، تو وہ بھی اگر انڈورس نہیں کر پائے کہ عمران خان صاحب اس میں ملوث تھے یا تحریک انصاف کے رہنما ملوث تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یک طرفہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو اس کے اندر دوبارہ سے اس کیس میں بھی گرفتار کرنے کے لیے اور اس میں پھنسانے کے لیے، یہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ زبردستی ایک اور کیس ڈالا گیا ہے جس کی جب تک انکوائری نہیں ہوگی، کمپلیٹ آزادانہ انکوائری، تو اس کو کوئی قبولیت حاصل نہیں ہوگی، نہ قانونی سطح پر نہ عوامی سطح پر۔ بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب، 9 مئی کے واقعات اور جس طرح سے یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں ایک طرف ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خان صاحب کو جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لطیف کھوسہ صاحب نے عدالت کو یہ کہا کہ آپ 3 دن جو ہے وہ کسی کی زندگی سے کس طرح نکال سکتے ہیں، اور پھر صرف معاملہ 3 دنوں کا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی رائے صاحب کئی دن جو ہیں خان صاحب جیل کے اندر کئی دن ہو گئے موجود ہیں۔ اب اس وقت کو کیسے ریورس کیا جائے گا، چونکہ اس کیس کے اندر بہت سارے لوپ ہولز جو ہیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا، اور ہم نے رائے صاحب یہ بھی دیکھا کہ خان صاحب کی جیل کی کنڈیشن صحیح نہیں تھی، سی سی ٹی وی کیمرے، واش روم کی سہولت، پانی، مچھر، مکھیاں، اور پھر وہاں کا جو ماحول ہے حبس کا، اور پھر پنکھا موجود نہیں تھا، یہ تمام چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ سیشن جج صاحب گئے تھے عدالت میں اٹک جیل میں، اور انہوں نے جا کر ایک جائزہ رپورٹ بھی پیش کی، اور پھر ان کے کہنے کے اوپر بہتر سہولیات چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو دی گئی۔ اور پھر ہم نے اب یہ بھی دیکھا رائے صاحب کہ آئی جی صاحب بھی گئے ہیں اٹک جیل کے اندر، اور انہوں نے سہولیات کا جائزہ لیا ہے۔ یہ آئی جی جیل خانہ جات ہیں جو گئے ہیں، میاں فاروق نذیر صاحب، جنہوں نے جیل کا دورہ کیا ہے، اور خان صاحب کو جو سہولیات دی گئی تھی اس حوالے سے اس کا ایک جائزہ لیا گیا ہے، اور پھر اس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ اچھا، ترجمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کوٹ ان کوٹ عمران خان نے
اطمینان کا اظہار کیا اور جیل انتظامیہ کی تعریف کی ہے۔ جیل اسٹاف کو ہدایت کی کہ تمام قیدیوں کو قانون کے مطابق جو ہیں وہ سہولیات دی جائیں، اور پھر قیدیوں کی انٹرنیٹ لائبریری وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہوا رہا ہے۔ صاحب ترجمان صاحب سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ جیل کے اندر سہولیات کا اگر فقدان ہوتا تو بشرا بی بی خط کیوں لکھتی؟ گھر کے کھانے کا ایکسیس نہیں ہے تو خط کیوں لکھا جاتا؟ زندگی کو خطرہ ہے خط کیوں لکھا جاتا؟ جو سہولیات عمران خان صاحب کو موجود دی گئی ہیں اس کے حوالے سے وکلا باہر آ کر کیوں کہتے عدالت کے سامنے، کیوں یہ مدعا رکھا جاتا چیف جسٹس آف پاکستان اٹارنی جنرل کو کیوں کہتے کہ آپ مجھے عمران خان کی صحت کے حوالے سے بریف کریں؟ یہ باتیں کیوں کہی گئی؟ اگر عمران خان نے ترجمان صاحب کی بات، آپ مان سکتے ہیں ترجمان صاحب کی بات کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بہترین سپرٹس میں ہیں، بہترین سہولیات ہیں، اور انہوں نے جیل کے عملے کی بہت زیادہ تعریف کی رائے صاحب؟ دیکھیں عاشق صاحب، اسلام آباد کی عدالت کے فیصلے پر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ان کو کیا گیا لاہور سے۔ اب ان کو رکھنا چاہیے تھا، اول تو یہ بوگس ترین کیس تھا، لکھا لکھایا فیصلہ پڑا گیا، لیکن اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جانا چاہیے تھا۔ انہیں اڈیالہ جیل میں رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن انہیں اٹک جیل میں رکھا گیا۔ اور اٹک جیل میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بی کلاس نہیں ہے، یعنی اس لیے جان بوجھ کر عمران خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے، ایک تو مین آپ کا اسلام آباد راولپنڈی شہر سے باہر، دوسرا وہاں پر چونکہ بی کلاس نہیں ہے تو سی کلاس میں عمران خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے، پھر عمران خان صاحب کے واش روم کے اوپر کیمرہ فکس، پھر اس کے بعد ایک بگنگ ڈیوائس بھی وہاں موجود تھی۔ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے دوران جو جاسوس آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور عمران خان صاحب کو جو گھر سے کھانا منگوانے کی سہولت فراہم نہیں کی گئی، یعنی یہ تمام سہولتیں نواز شریف کے پاس، شہباز شریف کے پاس، آصف زرداری کے پاس اور مریم نواز کے پاس تھیں۔ تو عمران خان صاحب کا تو کوئی جرم بھی نہیں تھا، سب کو پتہ ہے کہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو پھنسایا گیا، اور اگر ایک لمحے کے لیے اس مقدمے کو، جس میں صرف 3 سال عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، 6 ماہ کی سزا تمام قیدیوں کی سزا میں جب صدر عارف الوی نے 14 اگست کو کمی کی، تو یہ سزا تو ویسے ہی 2.5 سال رہ جاتی ہے۔ لیکن جو شہباز شریف کو جب سزا ہوئی، جب آصف علی زرداری جیل میں تھے، تو ان کو تو یہ پوری سہولیات میسر تھی۔ نواز شریف کو جب سزا ہوئی تھی تو نواز شریف کو تو 2 لانز میسر تھے بہترین وہاں پہ واک وغیرہ کرنے کے لیے، مشقتی بھی ان کے پاس 2 تھے جو صبح شام ان کی خدمت کرتے تھے، ٹی وی کی سہولت تھی، ایئر کنڈیشنر کی سہولت تھی۔ تو عمران خان صاحب کو تو بدترین حالات میں رکھا گیا۔ اب عمران خان صاحب تک کو ظاہر ہے کہ میڈیا کی رسائی تو نہیں ہے۔ اب یہ جو ایک نیریٹو لانچ کروایا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل کے اندر بہترین سہولیات ہے، کیا کوئی مان سکتا ہے؟ کیا کوئی اہم قیدی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جیل کے اندر بہترین سہولیات ہے؟ اور عمران خان صاحب نے اظہار اطمینان کیا، یعنی یہاں تک کہ چیف جسٹس کو نوٹس لینا پڑا، اور جج کو جھوٹا کر دیا۔ جی جج کو جھوٹا کر دیا، ان کی جو 490 رپورٹ تھی، جج صاحب کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد، جھوٹا کر دیا جج کو ترجمان نے۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اصل میں تو جاننے والے جانتے ہیں، عمران خان صاحب کے وکلاء بھی جب وہاں پہ جاتے ہیں، کہ عمران خان صاحب کو بدترین حالات میں رکھا گیا، بدترین حالات میں۔ یہ جو انسپیکشن کرنے گئے تھے جج صاحب، انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھ بھی دیا تھا۔ تو اب بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہتر سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، ایک صرف ٹیبل اور ایک کرسی کے متعلق یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو فراہم کی گئی ہے، لیکن اس کی بھی کوئی تصدیق نہیں کی گئی، یعنی یہ بھی انتظامیہ کا موقف سامنے آیا ہے، اس کی بھی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ اور یہ ایک موقف یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے واش روم کی کوئی دیوار تھوڑی سی اونچی کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو عمران خان صاحب کے واش روم کی دیوار بھی اتنی اونچی نہیں تھی جس سے ان کی پرائیویسی متاثر ہوتی تھی۔ تو یہ اس وقت تو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر، جس کے پیچھے 74% عوام کھڑے ہیں، اگر اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے تو آپ اصل میں 1971 کے سانے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ حالات کو انہی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس بات کو بھول جائیں گے، لوگ اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ یہ تمام مناظر، یہ تمام جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں، یہ ریاست کو بہت عرصے تک ہانٹ کریں گے۔ تو اس وقت اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وقتی طور پر ہم تحریک انصاف کو دبانے کے لیے، یہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر ان کی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے، یا خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان لینے کے لیے
ہم یہ کوئی بڑے سمارٹ مووز کر رہے ہیں، تو یہ سمارٹ مووز آپ کے جو نام نہاد ہیں اس کی قیمت آپ کی ریاست کو ادا کرنی پڑے گی، اور صرف شریف خاندان کو مسلط رکھنے کے لیے، زرداری خاندان کو اور 13 جماعتوں کو مسلط رکھنے کے لیے، جنہوں نے 30 سال میں پاکستان کو 1 انچ آگے نہیں دھکیلا، تو یہ ایک ناقابل یقین مس ایڈونچر کیا جا رہا ہے جس کے نتائج ریاست کو بھگتنا پڑیں گے۔ رائے صاحب، پاکستان کا ہر جو گلی کوچہ ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ کسی طرح حکومت پاکستان کی عوام کو ریلیف دے، اور اگر یہ کہیں کہ سراپا احتجاج ہے پاکستان کی عوام تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی نے باقاعدہ احتجاج کی کال دے دی، بل زیادہ آ رہے ہیں، بجلی کے بل، سیکیورٹی تقسیم کار کمپنیوں نے مانگ لی ہے، تیسرا روز تھا اور آج چوتھا روز ہے پاکستان میں احتجاج کا، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں سر جوڑ کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ ایک حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی، وہ ریلیف نہیں دے سکی تو پھر کاکڑ فارمولہ کیا ریلیف دے سکے گا رائے صاحب؟ نمبر 1۔ نمبر 2، رائے صاحب، ان حالات کے اندر جب پاکستان کی عوام جل رہی ہے اور پاکستان کی عوام پر بجلیاں گر رہی ہیں مہنگے مہنگے بلوں کی شکل میں، تو دوسری طرف سے ایک خبر آئی اور فیملی سورسز جو پاکستان تحریک، ناٹ فیملی سورسز، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سورسز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی اکتوبر تک جو ڈیلے کر دی گئی ہے واپسی، وہ الیکشن کمیشن کی اناؤنسمنٹ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک یہ ستمبر کا ستم گر موسم ہے، اینڈ لکھا گیا کہ اٹ از دا ویدر از ٹو ہاٹ، بہت زیادہ گرمی ہے اور نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ رائے صاحب، لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں، قوم کو کیا اسی طرح راستہ دکھایا جاتا ہے ٹھنڈی فضاؤں میں رہ کر، ان سے دور رہ کر اور ان سے بچ کر، کیونکہ عوام نے ان کا گریبان بھی تو پکڑنا ہی ہے، اور آپ پاکستان میں نہیں ہوں گے تو آپ کا گریبان کون پکڑے گا؟ کیونکہ 1.5 برس کی حکومت کی کارکردگی نواز شریف صاحب اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی لیے یہ سارا کھیل جھوٹ کا کھیلا جا رہا ہے۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، 2 پوائنٹ اس کے اندر بڑے اہم ہیں۔ نمبر 1، نواز شریف کیوں پاکستان واپس نہیں آ رہے؟ یہ ایک تو موسم کی شدت کے حوالے سے جو بات کی، اس کے اندر ایک بڑی خبر بھی چھپی ہوئی۔ موسم کے حوالے سے ایک تو لیڈر ایسے، یعنی عمران خان صاحب جیسے، جو موسم کی سختیوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو قید و بند کی صعوبتوں کی پرواہ نہیں کرتے، جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا، جن کو گولیاں لگ گئیں، پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کو گولیاں لگیں، اور اس کے بعد اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں ان کے اوپر ایک اور حملہ پلان کیا گیا۔ ان کا نام ECL پر نہیں تھا، لیکن انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی قوم سے کہ میں نے آپ کو بطور لیڈر، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے آپ کو آگے لے کر جانا ہے، اس لیے وہ پاکستان سے نہیں گئے۔ یعنی عمران خان صاحب کے متعلق آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ عمران خان صاحب کا ذاتی کیا مفاد ہے پاکستان میں رہ کر۔ عمران خان صاحب کے پاس عالمی سطح کی شہرت ہے، عمران خان صاحب کرکٹ میچز کے اوپر کامنٹری کر کے اچھے خاصے پیسے بنا سکتے ہیں، عمران خان صاحب کسی کرکٹ ٹیم کے کوچ بن سکتے ہیں یا کوئی ایڈوائزر بن سکتے ہیں، تو ایک اچھی ڈیسنٹ لائف جو ہے وہ بیرون ملک بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ چونکہ اب ریاست نے فیصلہ کر لیا تھا تحریک انصاف کو کرش کرنے کا، تو فی الحال کچھ عرصے کے لیے وہ لندن چلے جاتے، اور عمران خان صاحب کو یہ فارمولاز جو ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھیجے بھی گئے، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور یہ جو نسل در نسل ہمیں غلام بنایا گیا ہے، تو ہماری نسلوں کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے عمران خان صاحب اپنی جان پر کھیل کر بھی وہ پاکستان کے اندر موجود رہے۔ تو ایک تو اس قسم کے لیڈر ہیں، اور ایک لیڈر ہیں نواز شریف جیسے، جو کہ یہاں سے جب جیل میں تھے تو ایک ڈیل کر کے دوائی لینے کے لیے چلے گئے لندن، آج تک واپس نہیں آئے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان کے اندر گرمی ہے تو میں واپس ابھی نہیں آؤں گا، تھوڑا موسم بہتر ہوگا تو پھر واپس آؤں گا۔ اچھا، ایک تو یہ موسم کی گرمی، ایک اصل میں گرمی اس کا کانٹیکسٹ اور ہے، دوسری گرمی ہے آپ کے عدالتی محاذ پر، چیف جسٹس بندیال صاحب کی عدالت کے محاذ پر، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے محاذ پر، کیونکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ہے
اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کوئی بہت زیادہ ایگر نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں، نواز شریف کی نیلی ختم ہو، نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنیں چوتھی مرتبہ، اور اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ سے اسی طرح کے سیاسی مطالبات مزید کریں جس طرح کے اس سے پہلے سیاسی مطالبات کرتے رہے ہیں، اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی بھی کریں۔ تو اس وقت جو سیاسی گرمی کی بات کی گئی ہے یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر وہ سپٹمبر میں آ جاتے تو چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر 2-4 دن پہلے بھی آ جاتے تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ چیف جسٹس جو ہیں کوئی ایسا حکم جاری کر دیں جس کے نتیجے میں نواز شریف کے لیے کچھ مشکلات ہوں۔ اب ان کے پاس ایک 1.25 سال کی ونڈو ہے، 1 سال کی تقریباً، یہ جسٹس فائز عیسیٰ جب بنیں گے چیف جسٹس، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی بلینک چیک مل جائے گا۔ خاص طور پر عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں، یہ ملٹری کورٹ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، ان کے اوپر میری ریڈنگ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو بلینک چیک نہیں دیں گے نگران حکومت کو، یا یہ شریف خاندان کا جو تسلسل ہے یہ حکومت، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ اگرچہ پارلیمنٹ میں گئے تھے، اپنا بھیس بدل کر پارلیمنٹ میں وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن یہ کہنا کہ وہ مکمل طور پر کوئی ملٹری کورٹ کے حوالے سے، کورٹس کے حوالے سے اور ملٹری کورٹس کے مقدمات کے حوالے سے ایسے فیصلے دیں گے جو کہ جس طرح کے فیصلے اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، تو یہ شاید اتنا آسان نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو 1 سال کا ٹینیور ہوگا تو وہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے، کوشش شاید ان کی یہ ہو کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے دیں، کیونکہ جب انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کے کیس میں، تو قانونی حلقوں میں ان کی بڑی اپریسیشن ہوئی تھی، تو ان کو بڑا سراہا گیا تھا، اگرچہ بعد میں ایسا لگا کہ شاید وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، کوئی پرو نون لیگ فیصلہ تھا، کیونکہ اب تو وہی جسٹس فائز عیسیٰ ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جہاں ان کا اس طرح کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس نظر نہیں آیا جس طرح کا اس سے پہلے ہوتا تھا۔ تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب ہے نفی میں۔ اس وجہ سے یہ تھوڑا سا انہوں نے ڈیلے کیا ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے؟ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے رائے صاحب، لیکن میرے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اب تو نواز شریف کی بات کرتے ہوئے نا دل کرتا ہے کہ فوری جو ہے ٹاپک کو چینج کر لیا جائے، کیونکہ ہم نے بہت ڈرامے دیکھے اس پچھلے 4 برس میں 2019 سے۔ تو رائے صاحب کم از کم اب ہم اور ہمارا جو ویور ہے، سننے والا ہے، وہ ان ڈراموں کو سننے اور دیکھنے کا زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات رائے صاحب آپ نے آج نوٹ کی ہو کہ پاکستان میں KP میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اور جو نتائج سامنے آئے ہیں یہ حیران کن انہیں کہا جائے یا نہ کہا جائے، یا یہ پھر انڈرسٹوڈ تھا کہ اس قسم کے نتائج جو ہیں وہ پاکستان میں آنے ہیں۔ رائے صاحب، پاکستان کی یہ جماعتیں جو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی ہیں اور پورے ملک میں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم بہا کر لے جائیں گے اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے۔ ایک تو پرویز خٹک صاحب نے جو یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے انسان ہیں، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک کرپٹ لیڈر ہیں، لیکن باقی لوگوں نے بہتی گنگا میں ضرور جو ہے وہ ہاتھ جو ہیں اپنے دھوئے ہوں گے۔ اب یہ جو اس سینیریو میں جب آپ کا لیڈر جیل کے اندر، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جیل کے اندر، پھر بہت سارے لوگ جو روح رواں تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی وفاداریاں تبدیل کروا دی گئی، پارٹی کو تباہ کر دیا گیا، جھنڈے کو بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلے کو چلنے نہیں دیا جا رہا، نشان چھیننے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، عمران خان پر 4 محاذوں سے کیسز جو ہیں وہ اوپن اور تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ رائے صاحب، یہ بیک گراؤنڈر ہے ان حالات کا جو اس وقت پاکستان میں ہے۔ ان حالات کے اندر ایک بڑی کامیابی، میں اسے تو بڑی کامیابی کہوں گا، تحریک انصاف کے حصے میں آئی ہے۔ پہلے جو باقی جماعتوں نے ضمنی انتخاب میں جو سیٹیں لی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ TLP نے 1 سیٹ لی ہے جی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز نے 2، عوامی نیشنل پارٹی نے 4، جماعت اسلامی نے 5، JUI نے 6، اور رائے صاحب گیس ورک کر لیں اپنا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کتنی لی ہیں۔ 14 سیٹیں جو ہیں وہ اپنے نام کی ہیں۔
پوری کی پوری ریاستی مشنری تحریک انصاف کے خلاف ہے. یہاں پہ غباروں کو اڑنے سے روک دیا جاتا ہے. رائے صاحب ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی 14 سیٹس ہیں اور انڈیپینڈنٹ 40 سیٹس اپنے نام کر سکے, اور یہ وہ لوگ ہیں رائے صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور حکمت عملی کے تحت یہ آزاد الیکشن لڑے, اور سپورٹ البتہ پی ٹی آئی کے ووٹر کی ان کو موجود تھی. رائے صاحب یہ تو نہیں رکے گا عمران, مجھے تو کچھ اس سے ملتے جلتے نتائج جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. نون لیگ جو دوبارہ سے وزیر اعظم اپنا بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے, چوتھی بار وزیر اعظم ہمارا ہوگا نواز شریف کو, رائے صاحب وہ تو ایک سیٹ کیا آدھی سیٹ لینے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. دیکھیں عاشق صاحب, اس وقت جو حلقے عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو قلعدم کر کے, عمران خان صاحب کو نہل کر کے, عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے ایک مس ایڈونچر کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ جو نتائج ہیں یہ آئی اوپنر ہیں, کیونکہ یہ نتائج بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کا موڈ کیا ہے. یعنی بدترین جبر, بدترین ظلم لوگوں کو اٹھائے جانے کے باوجود, پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو ہراساں کیے جانے کے باوجود, اس کے باوجود کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں تو کوئی پتہ نہیں رات کو اچانک آپ کے گھر میں پولیس والے یا ایف آئی اے کسی بھی بہانے سے داخل ہو کر آپ کو اغوا کر لیں گے, آپ کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, بد تہذیبی کریں گے, آپ کو ہراساں کریں گے. یعنی اتنے خوف کے ماحول میں بھی یہ جو نتائج آئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ایویڈنٹ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت عوام ہیں یہ بہت مضبوطی کے ساتھ, بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کے لیے اب تک جتنے اقدامات کیے جانے چاہیے تھے, یعنی ان کی جانب سے جو کیے جانے تھے وہ انہوں نے کر لیے ہیں. اب اس سے زیادہ اور اقدامات نہیں ہو سکتے. یعنی اس سے زیادہ کیا اقدامات کریں گے؟ کیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو 74% لوگ کھڑے ہیں ان کو کیا یہ چوکوں میں چوراہوں میں پھانسیاں دیں گے؟ کیا ان کو لائن میں قطار میں کھڑے کر کے ان کو گولیاں ماریں گے؟ کیا ان کو کسی اور ملک میں بھیج دیں گے؟ کیا کریں گے؟ تو اب جتنے اقدامات کر سکتے تھے یہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے وہ کیے جا چکے ہیں. اس کے باوجود نتائج آپ کے سامنے ہیں. اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی تنظیمیں جو نون لیگ کے انتہائی قریب سمجھی جاتی ہیں, سرویز کرنے والی تنظیمیں, وہ تمام تنظیمیں جب بھی سروے کرتی ہیں, مختلف اینگل سے سروے کیے جاتے ہیں, تو وہ رزلٹ وہی رہتا ہے. 73 سے 74% عوام عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. عمران خان صاحب کی گرفتاری کو 25 دن گزر چکے ہیں. عمران خان صاحب کے جو 300 سے زائد پارٹی رہنما ہیں ان کو پارٹی سے توڑا جا چکا ہے, لیکن وہ مقبولیت جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی اور وہ بڑھ رہی ہے. اب اس کے اوپر تو یہ جو نون لیگ کو 13 جماعتوں کو یہ جو عبرتناک شکست ہوئی ہے, یہ جو آپ کا الیکشن تھا بلدیاتی الیکشن, تو یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہے. اور یہی وجہ ہے, یہی خوف ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن کی جانب نہیں جا رہے کہ کتنے ایک میسو لیول پر ہم دھاندلی کریں گے. یعنی 100% ان کو دھاندلی کرنی پڑے گی. اب ایک ہی حل ہے کہ تحریک انصاف کو قلعدم کر دیا جائے, اس کے بعد یہ الیکشن کروائیں, لیکن اس الیکشن کو کوئی قبولیت حاصل نہیں ہوگی, نہ عوامی سطح پر, نہ عالمی سطح پر, اور ریاست پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ obviously جس قسم کے ریمارکس آئے کہ ہم پیر کو فیصلہ سنا دیں گے, اور جج سے غلطی ہوئی اور بہت سارے لوپ ہولز کا حوالہ دیا گیا جس میں گواہوں کو پیش کرنے کا حق آپ چھین لیتے ہیں, اور پھر آپ اجلت میں یہ کیس جو اس کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں. دائرہ اختیار کا معاملہ ہے, شکایت کس نے لگانی تھی اور کس کی شکایت پر, درخواست پر جو پرچہ ہے وہ درج ہونا تھا, فوجداری مقدمہ چلنا تھا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجسٹریٹ کے پاس جانا تھا, یہ ایڈیشنل سیشن جج تک کیسے بات چلی گئی. یہ تمام لوپ ہولز کی بنیاد پر یہ فیصلہ وقت سے پہلے خان صاحب کے حق میں آ گیا. رائے صاحب اپیل ہوگی, خان صاحب کو ریلیف بھی مل جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن خان صاحب کی گرفتاری کے لیے اب مزید مقدمات بھی تو تیار ہیں, اور 9 کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی خان صاحب کی جو ضمانتوں کی درخواستیں ہیں وہ پینڈنگ ہیں. تو ضمانتوں پہ ریلیف ملے گا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو ابھی بھی انتظار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, توشہ خانہ کیس میں تو کوئی آپشن نہیں تھا عدالت کے پاس سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کی سزا معطل کی جائے, کیونکہ عدالت نے خود یہ کہہ دیا کہ ٹرائل کورٹ نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا. اس کے بعد جج ہمایوں دلاور صاحب کو او ایس ڈی بنایا گیا. بڑی دلچسپ بات تھی یہ, اور
سپریم کورٹ کے لیول پر یہ کہا گیا کہ عجلت میں کیا گیا فیصلہ تھا اور اس کے اوپر بڑے سنگین سوالات کھڑے کیے گئے۔ اچھا، اب میں نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی ایک نام نہاد پریس ریلیز بھی جاری کروایا گیا کہ جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف کچھ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں لوگ، تو یہ کوئی بڑی قابل مذمت ہے، کیونکہ ہاشمی صاحب جو فیصلے آتے ہیں وہ پھر عوامی ملکیت ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی آپ کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا نہیں، جیل آپ سے صرف باہر راج صاحب گالیاں نہ جی نکالیں لیکن فیصلے پہ تنقید کریں، یہ آپ مہربانی کر لیں۔ لوگ نہیں، گالیاں نہ گالیاں تو نکالیں، کوئی بھی نہیں نکال رہا، صرف میرا نہیں تنقید خیال کریں۔ کہ کسی نے گالی نکالی ہوگی۔ گالیاں تو نکالی تھیں مریم نواز اور مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے چیف جسٹس کو، جسٹس اعجاز الاحسن کو، جسٹس مظاہر نقوی کو، جسٹس منیب اختر کو، اور ایسے جانور جن کو مکروہ سمجھا جاتا ہے مذہب اسلام میں، ایسے جانوروں کی وہ وہ نام نام دیے دیے گئے ان کو، اور وہ تصویریں لگا کر ان کو گالیاں دی گئیں۔ تو یہاں پر تو کوئی جسٹس عامر فاروق کے متعلق یعنی کوئی تنقید کا تو ان کو سامنا رہا، اور پھر وکلاء نے ان کے خلاف نعرے لگائے عدالت کے اندر۔ ہاشمی صاحب عام لوگوں کی بات تو چھوڑے، وکلاء نے ان کے خلاف نعرے لگائے۔ تو بہرحال اب یہ تو سزا معطلی توشہ خانہ کیس میں تو یقینی تھی، لیکن کیا عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ اس کے اوپر ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ سائفر کیس میں انہوں نے گرفتار کر رکھا ہے، یعنی گرفتاری ڈال رکھی ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ ایسا ویڈیو، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ اللہ نے نگہبان۔